इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन करने वाले दुनिया की नामवर बड़ी यूनिवर्सिटियां ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, पेन्सिल्वेनिया यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आला डिग्रियां हासिल करने वाले उस कायद को दावते खिताब देने वाला हूं कि पाकिस्तान की मरूफ यूनिवर्सिटी, मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट के प्रोफेसर रहे और सबसे बड़ा एजाज जो शायद पाकिस्तान में किसी के हिस्से में नहीं आया, उस अजीम वालदा के फर्जंद अर्जुमंद हैं कि जो न सिर्फ कौमी असम्बली की मेंबर रही बल्कि कौमी असम्बली के अंदर खत्म नबूवत का कानून पेश किया। ये उनकी तरबियत का असर है कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अंदर कोई फैसला उनकी मशावरत के बगैर नहीं होता। वो अजीम कायद कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल रहे, वो अजीम कायद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लियामेंट्री बोर्ड का हिस्सा रहे, वो अजीम कायद जो पाकिस्तान के अंदर वफाकी वजीर तालीम रहे, वो अजीम कायद जो प्लानिंग और डेवलपमेंट के वफाकी वजीर रहे, वो अजीम कायद जो वजीर दाखिला रहे, दराज का बावकार चेहरा, खुशनुमा हाथ, रईसाना लिबास, पुरकशिश शख्सियत, अथक इंसान, इरादे का पुख्ता, बात का धनी, अजमत इंसानी का मजहर, न झुकने वाला, न बिकने वाला, माओ की दुआ, बहनों का प्यार, लबैकी का हथियार, चौधरी पंजाब सजाया, सड़का दा जाल मचाया, मियां सब दा दर्द बनाया, हर थां ते देखो आया, मियां दे नारे वजने भी वजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे वजने भी वजने ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी अजीज़ा नौशीन इफ्तिखार साहिबा, मेंबरान कौमी असम्बली अली जाहिद साहब, चौधरी अरमगान साहब, मेंबरान सूबाई असम्बली, चेयरमैन हजरात, वाइस चेयरमैन हजरात और मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, बहनों, किला कालरवाला मेरे हल्के और मेरे ज़िले का गेटवे है, तो आपसे खुसूसी ताल्लुक़ है। मैं इस जलसे में मेहमान नहीं हूँ बल्कि खुद को मेज़बान समझता हूँ। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, आपने तकरीरें काफ़ी सुन ली हैं। मैं आपसे कुछ संजीदा बातें करना चाहता हूँ। वोट आपके पास एक ऐसी ताकत है कि जो हर गरीब को, हर मजलूम को, हर मजदूर किसान को, हर नौजवान को दुनिया के बड़े से बड़े इंसान के हम पल्ला कर देती है। एक रेडी वाले का भी एक वोट है और एक करोड़पति अरबपति का भी एक वोट है। जब आप वोट डालने जाते हैं तो इलाके का बड़ा जिम्मेदार जो चाहे मुरब्बों का मालिक है उसका भी एक वोट है, और जो उसकी जमीन के ऊपर ट्रैक्टर चलाता है उस ट्रैक्टर के ड्राइवर का भी एक वोट है। ये वोट गरीब की ताकत है और ये वो ताकत है जिससे बाबा कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया। पाकिस्तान किसी फौज ने नहीं बनाया था, पाकिस्तान किसी टैंक से, तोप से, बंदूक से नहीं बना था।
پاکستان کسی جنگ سے نہیں بنا تھا. قائد اعظم نے پاکستان بیلٹ اور ووٹ کی طاقت سے انگریز سے لے کے دیا تھا ہمیں. لہذا میرے بھائیوں، یہ ملک تبھی قائم رہے گا، یہ ملک تبھی ترقی کرے گا اگر اس ملک کی بنیاد میں، اس ملک کی مڈ میں جو چیز رکھی گئی ہے اس چیز کی عزت کی جائے گی اور اس چیز کا احترام کیا جائے گا. کربلا کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے اپنی گردن کٹائی، اپنے پورے خاندان کی گردن کٹائی. کس وجہ سے؟ کیا یزید کا اور حضرت امام حسین کا کوئی کاروباری جھگڑا تھا؟ کیا کوئی جائیداد کا جھگڑا تھا؟ کس بات کا جھگڑا تھا؟ یزید حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت لینا چاہتا تھا، اور بیعت اس وقت کا ووٹ تھی. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ یزید میرے ووٹ کا حقدار نہیں ہے تو انہوں نے کربلا میں اپنے ووٹ کی حفاظت کے لیے اپنے 6 ماہ کے بچے سے لے کے اپنے خاندان کی عورتوں کی اپنی گردن کٹا لی، لیکن ناحق کو ووٹ نہ دے کے قیامت تک امت کے لیے سبق چھوڑا کہ اے امت کے لوگوں، اس ووٹ کو حقیر نہ سمجھنا. نبی پاک کے نواسے نے گردن کٹا لی ہے پر ووٹ کسی ناحق کو نہیں دیا ہے. تو آج اگر ہم سے کوئی برادری کے نام پہ ووٹ مانگے، لالچ کے نام پہ ووٹ مانگے، دوستی کے نام پہ ووٹ مانگے، کوئی کھانے کے نام پہ ووٹ مانگے، یا ہمیں کوئی خوف دلا کے ووٹ مانگے، تو پھر وہ نہیں جانتا کہ ہم کس کے امتی ہیں. تو اس ووٹ کی حفاظت کرنی ہے. اب دوسری بات، میں بزرگوں کو دیکھ رہا ہوں، بال سفید ہو گئے ہیں، داڑیاں سفید ہو گئی ہیں. آپ کہیں گے کہ ووٹ تو ہم نے کئی دفعہ ڈالا ہے، لیکن پاکستان کی قسمت کیوں نہیں بدلتی؟ ووٹ ڈال ڈال کے ہماری کمریں الٹی ہو گئی ہیں، لیکن یہ ملک ادھر ہی کھڑا ہے، دوسرے ملک آگے نکل گئے ہیں. میرے بھائیوں، کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی گھر میں سے اکثریت اس گھر کو چھوڑ کے چلی جائے کہ اس گھر میں ساڈا کوئی مول نہیں ہے؟ پاکستان کس نے بنایا تھا؟ بنیاد مسلم لیگ کی ڈھاکے میں رکھی گئی. تحریک پاکستان اور تحریک آزادی سب سے پہلے بنگال میں شروع ہوئی. جب پاکستان بنا، پاکستان کے اندر اکثریت بنگالیوں کی تھی، لیکن سن 71 میں مشرقی پاکستان ہمیں چھوڑ کے علیحدہ ہو گیا. دنیا میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی ملک کی اکثریت اس ملک کو چھوڑ کے چلی جائے. کیوں چلے گئے وہ ہم سے؟ ہماری آخری نسل ہے جس نے وہ پاکستان دیکھا ہے جس میں مشرقی پاکستان بھی پاکستان کا حصہ تھا. یہ جو بچے ہیں، یہ تو کتابوں میں انہوں نے پڑھا ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ مشرقی پاکستان بھی پاکستان کا حصہ تھا. وہ کیوں جدا ہو گیا ہم سے؟ اس لیے کہ مشرقی پاکستان کے ووٹ کی عزت نہیں کی ہم نے. انہیں کہا گیا کہ ہم تمہارے ووٹ کی پرواہ نہیں کرتے،
تو وہ لوگ پاکستان سے راستہ جدا کر کے چلے گئے، اور 25 سال بعد بنگلہ دیش انہوں نے بنایا۔ آج بنگلہ دیش پاکستان سے آگے نکل گیا ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے شروع میں مارشل لا لگے، لیکن پھر کانوں کو ہاتھ لگا لیا کہ ملک مارشل لاؤں سے ترقی نہیں کرتے، ملک ووٹ کی عزت سے ترقی کرتے ہیں۔ اور جب انہوں نے ووٹ کا راستہ اپنایا وہ ہم سے آگے نکل گئے۔ ہندوستان آج ہم سے آگے کیوں نکل گیا ہے؟ کیونکہ وہ ووٹ کی عزت کے راستے پہ چلتا ہے۔ وہاں پہ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو حکومت ہمارے ووٹ سے بنے گی وہ حکومت ہمارے ووٹ سے ہی نکلے گی، کوئی اور طاقت اس حکومت کو نہیں نکال سکتی۔ پاکستان میں 72 سال ہو گئے ہیں، ووٹ پاکستان کے عوام دیتے ہیں، لیکن کبھی کوئی جرنیل اس حکومت کو نکال دیتا ہے اور کبھی کوئی جج اس حکومت کو نکال دیتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ پاکستان کے لوگوں کے ووٹ کی عزت اور حرمت کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں 25 سال پہلے کھڑے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اس قوم نے فیصلہ کرنا ہے۔ آج نواز شریف اپنی ذات کی جنگ نہیں لڑ رہا، وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہے، اسے 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننے کا لالچ نہیں، اسے صرف ایک لالچ ہے کہ جس قوم نے مجھے اتنی عزت دی ہے میں اس قوم کے ووٹ کی عزت کی جنگ اس قوم کو جیت کے دے جاؤں، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں پاکستان کی سدھر جائیں، وہ ترقی کر جائیں، پاکستان قائد اعظم کے خواب کی تعبیر بن جائے، پاکستان سے غربت ختم ہو جائے، پاکستان سے بے روزگاری ختم ہو جائے اور پاکستان سے ناانصافی ختم ہو جائے۔ تو یہ ووٹ آپ کی بہت بڑی امانت ہے، اس کو آپ نے امانت دار کو دینا ہے۔ اور پچھلے 2.5 سال سے اس ملک کے اوپر جو ظلم کی چکی پس رہی ہے، عمران خان جس کو سلیکشن کے ذریعے بٹھایا گیا، مجھے بتائیں 2018 میں پاکستانی قوم نے کس کو ووٹ دیا تھا؟ نواز شریف کو ووٹ دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ کیا عمران خان کو ووٹ پڑا تھا؟ تو پھر یہ کیسے آیا؟ اس کو کس نے بٹھایا؟ بتاؤ، فرشتوں نے بٹھایا؟ کس نے بٹھایا؟ یہ کام بند ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ میرے بھائیوں، آج پاکستان کے بچے بچے کو پتا ہے کہ عمران خان کیسے آیا ہے، عمران خان کو کون لایا ہے۔ یہ دھندا اب بند ہونا پڑے گا۔ اگر یہ دھندا بند نہیں ہوگا تو پاکستان نہیں چل سکتا، خدا نہ خواستہ پاکستان کا اور نقصان ہو جائے گا۔ ہم اپنے قومی اداروں کا احترام کرتے ہیں، پاکستانی قوم کو اپنے قومی اداروں سے پیار ہے، لیکن ابھی دیکھو برما جیسے ملک کے اندر مارشل لا لگا، وہاں پہ پوری قوم سڑکوں کے اوپر آ گئی اور فوج کو کہتی ہے تمہارا کام بارڈر کی حفاظت کرنا ہے، ملک چلانا عوام کا کام ہے۔ اگر تم نے ہمارے سامنے ہمارے کام میں رکاوٹ ڈالی تو ہم اس بات کو قبول نہیں کریں گے۔ تو میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ وقت اللہ نہ کرے کہ پاکستان میں آئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے دشمن کی کوشش ہے کہ عوام قومی اداروں کے سامنے آئے،
ہمارے قومی اداروں کو اپنا کام کرنا ہے اور سیاست عوام نے کرنی ہے.